बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है और इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान के लिए उन्हें अडयाला जेल के बाहर बुलाया। जो रियल सिचुएशन है अडयाला जेल के बाहर, मैंने वहाँ पे पॉलिटिकल लोगों से राय लें तो वो अपनी पसंद और नापसंद की बात करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद है मैंने उनसे रब्ता किया और कई जर्नलिस्ट इकट्ठे मेरे साथ राब्ते में थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे एग्जैक्ट सूरत हाल बताएं कि अडयाला जेल के बाहर क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि MPs की तादाद ज़्यादा है, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो MPs पहुँचे हैं लेकिन सारे नहीं पहुँचे। लेकिन MPs की एक बड़ी तादाद, जिसको हम 60% तक कह सकते हैं, शायद इससे ज़्यादा, 60% के लगभग MPs पहुँचे हैं पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से। ये दावा किया गया सहाफ़ियों की जानिब से और वो कहते हैं ज़्यादातर MPs को कोई जानता भी नहीं है और वो इतने मशहूर भी नहीं है, लेकिन वो अपने अपने इलाकों से यहाँ पे एक एक गाड़ी में बैठ के वो आ गए। उन्होंने आके हलीमा खानम के पास वहाँ हाज़िरी लगाई। ज़्यादातर लोग इनमें ऐसे हैं जो आए, उन्होंने हाज़िरी लगाई, अपने साथ अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़ बनाई और फिर वहाँ से चले गए। MNAs के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमने अलग-अलग टाइम पे यहाँ पे MNAs देखे हैं, यानी एक साथ किसी जगह पे इकट्ठे हुए नहीं देखे और 25% MNAs भी नहीं आए। यानी लगभग 80 के करीब MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कौमी असेंबली में, इतने हैं शायद अभी भी। तो उसमें से वो बता रहे थे कि 10 से 15 के बीच में लोग हमने देखे हैं यहाँ पे और इकट्ठे किसी जगह पे खड़े हुए नहीं देखे, ना वो धरने के अंदर शामिल हैं। अभी इस वक़्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4-5 लोग उस वक़्त भी वहाँ पे मौजूद थे जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली। सेनेटर्स के बारे में ये बताया गया कि 4 या 5 सेनेटर्स आए, वो भी अलग-अलग वक़्त में आए और ये सारे सेनेटर्स अपनी-अपनी हाज़िरी लगवा कर वापस चले गए। कोई भी वहाँ पे धरना देने के लिए नहीं बैठा। ये है जनाब टोटल सूरत-ए-हाल। जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए आज सारा दिन में, कारकुनों और पॉलिटिकल लीडर्स समेत, वो 150 से 200 लोग थे। बस ये है लुब-ए-लुबाब जो मैंने आपको बताना था कि इमरान खान साहब के नाम पर जिन लोगों ने लाखों वोट लिए, एक-एक आदमी ने 1-1 लाख के करीब वोट लिया, इमरान खान के नाम के ऊपर ये असेंबलियों में जाकर बैठे, इनकी अक्सरियत वहाँ पहुँची नहीं और जो लोग पहुँचे वो हाज़िरी लगाकर निकल गए। उन्होंने अपने फ़ोटो बनाए, रिकॉर्ड इकट्ठा किया कि जनाब हम तो आए थे फलाँ तारीख को, और कोशिश करते हैं कि इमरान खान की बहनों के साथ उनका किसी तरह फ़ोटो आ जाए। इमरान खान की बहनें जब बात कर रही थी मीडिया से, तो पीछे मैं देख रहा था कि लोग एक-दूसरे को धकेल रहे थे, बल्कि इमरान खान की बहनों को भी बाद औक़ात धक्के लगते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि पीछे से एक क्लिप या कोई एक वीडियो ऐसी बना लें कि कल को अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और दोबारा पार्टी का टिकट लेना पड़ता है, तो ये बड़े आराम से जाकर ये वीडियो और तस्वीर दिखाएँगे कि देखिए जी हम तो फलाँ तारीख को भी इतनी सख्ती के बावजूद अडयाला जेल के बाहर पहुँचे थे, हमने जाकर फ़ोटो बना ली थी। तो ये कुछ नरम-गरम ही काम हुआ है। जो इमरान खान की बहनें चाहती हैं उस तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक कदम भी नहीं चली। इमरान खान की बहनों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए यहाँ पे खड़े होकर, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान खान बड़ी सख्त मुश्किल में है और पार्टी ओहदेदारान के अलावा हम किसी को अपील नहीं कर सकते या हम किसको अपील कर सकते हैं। इसलिए मैंने ट्वीट किया था, लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओहदेदार अडयाला जेल पहुंच जाएं। ये अलीमा खान ने कहा, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं पहुंचे। सच्ची जो बात है वो तो यही है कि जिस तरह उन्होंने कॉल दी थी उस तरह कोई नहीं पहुंचा और ना वहाँ पे कोई रुका, बल्कि अपनी हाजिरियां लगा के लोग निकल गए। फिर नौरीन खानम ने कहा कि जी हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस अडयाला जेल आए, लेकिन अगर वो नहीं आते तो फिर लोग उनको खुद डील करते हैं, तो इसमें हमारा तो कोई काम नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे तनकीद होती है पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, अब जो लोग नहीं आएंगे, आप ये देखेंगे शाम तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया उनकी शक्लें निकालेगा और निकाल के सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देगा और बताएगा कि ये MNA भी नहीं आया, ये MNA भी नहीं आया, ये MPA भी नहीं आया, ये वाला MNA भी नहीं आया, ये ओहदेदार भी नहीं आया। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया ये करना शुरू कर देगा। अब इससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है, तो ये सवाल अब इमरान खान की बहनों से पूछा गया। तो उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ इमरान खान के लिए बुलाते हैं, इमरान खान की पार्टी को, उनके ओहदेदारों को, उनके पार्लियामेंटेरियंस को बुलाते हैं। अब वो नहीं आते तो सोशल मीडिया पे लोग उनको खुद डील करते हैं जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। तो इसमें हमारा क्या काम है, या हमारा इसमें कोई कसूर तो नहीं है। लेकिन अब ये भी तो बहनें हैं ना, अपने भाई के लिए आई हैं और ये बार-बार आती हैं। हालाँकि इनका तो सिर्फ वो खून का रिश्ता है। जिन लोगों ने इमरान खान से फ़ायदे लिए हुए हैं, वो सारे लोग जो हैं वो नहीं पहुँचे। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने कहा कि हमने महमूद खान अचकज़ई साहब से कहा था कि आपके पास इस वक़्त ताकत है। वो भी इमरान खान साहब ने ही हुक्म देकर उन्हें अपोज़िशन लीडर बनाया हुआ है। तो आपके पास ताकत है, आप इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाएँ और इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाएँ। ये हमने महमूद खान अचकज़ई से दरख्वास्त की और यही वो कर सकते हैं। अब आप ये देखें ना कि इमरान खान से मुलाकात करवाएँ, वो उस आदमी को कह रही हैं। देखिए ना, जो ज़रूरतमंद होता है ना वो दीवाना होता है। जो इमरान खान की बहनें बात कर रही हैं, उनको तो हर दरवाज़ा खटखटाना है ना। तो महमूद खान अचकज़ई को भी उन्होंने कह दिया। अचकज़ई साहब की तो अपनी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो पाई, उन्होंने बड़ी कोशिश की, तो वो अलीमा खानम की मुलाकात कैसे करवाएँगे इमरान खान से? बहरहाल अलीमा खानम को लगता है कि वो अपोज़िशन लीडर हैं
تو ان کے پاس ایک طاقت ہے، وہ کم سے کم خود نہیں کرتے، ہماری ملاقات تو کروا سکتے ہیں، عمران خان کو اسپتال تو لے جایا جا سکتا ہے، اور محمود اچکزئی سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے درخواست کی اور یہ وہ کر سکتے ہیں، یہ انہیں اس بات کا یقین۔ یہ ہے جی عمران خان صاحب کی بہنوں کے بیانات۔ بیرسٹر گوہر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش ہے، اور اکتوبر سے ہم ہر ہفتے ملاقات کے لیے آتے ہیں لیکن ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش موجود ہے۔ ملک کے خیر خواہ ملاقاتوں میں خلل نہیں ڈالتے، ملاقاتیں ہوں گی تو معرکہ حق کی خوشی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اچھا یہ ہر جگہ پہ نا بیرسٹر گوہر صاحب بھی جو ہے نا وہ خوشامد فشامد کر کے رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے آرمی چیف کسی طرح خوش ہو جائے اور وہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دے۔ دیکھیں آرمی چیف کا مسئلہ بیرسٹر گوہر صاحب آپ سے نہیں ہے، آپ سے تو وہ راضی ہیں، بہت خوش ہیں، وہ تو علی امین گنڈا پور سے بھی خوش تھے، بہت سارے اور لوگ ہیں ان سے بھی خوش ہیں، وہ عمران خان سے ناخوش۔ عمران خان کی ملاقاتیں بند کر کے آرمی چیف نے سزا پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی، آرمی چیف نے عمران خان کو سزا دی ہے، اور جب تک عمران خان کمپرومائز نہیں کرتا، یہ جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں، یہ زبان اگر عمران خان استعمال کرے تو عمران خان کی ملاقاتیں فوری طور پہ کھل جائیں گی، لیکن عمران خان فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک رہے۔ عاصم منیر صاحب کو اپنا قد اتنا بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کی کیا اوقات ہے، میں اس سے گھٹنے ٹکواؤں گا، کیونکہ امریکی صدر ان کی تعریف کرتا ہے، امریکی صدر انہیں ملتا ہے، اور وہ اس میں اپنے آپ کو ایک بہت بڑی شخصیت سمجھ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اگر آپ ایک کونسلر کا الیکشن بھی کروا لیں تو عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کو نہیں جیتیں، یہ بات عاصم منیر صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور پاکستان کا ہر شہری اچھی طرح جانتا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی جانتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ بندوق اس وقت عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں ہے، فوج کی کمانڈ ان کے پاس ہے، اور فوج کو پاکستان میں سیاست کے لیے کس گھٹیا طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ سے، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پہنچے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم ساری کارکن ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کے دن سب کو آنا چاہیے۔ اچھا انہوں نے نا مکس کر دیا کہ کارکن ہو یا لیڈر ہو، ہم سارے ہی کارکن ہیں، ہم سب کو آنا چاہیے، نہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، یہ عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے گول مول کر کے کہہ دیا کہ اگر کوئی نہیں آتا تو اس کے پاس نہ آنے کی مضبوط وجہ ہونی چاہیے، بہنوں کی کال ہو یا پارٹی کی کال ہو، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، کال کے بغیر بھی آنا چاہیے، اگر کوئی احتجاج پر نہیں آتا تو اس کو بتانا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا۔ ایک دن جو عمران خان سے ملاقات کے لیے مقرر ہے، اس دن بھی اگر ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان سے ملاقات کی درخواست غیر ضروری اور فضول قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک قیدی جیل کے اندر ہے اور اس کے وکالت نامے بھی سائن نہیں ہو پا رہے، ابھی جو عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے اس میں دوبارہ اپیل میں جانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے وکلا، جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے وکالت نامہ سائن کروانا ہے، ہم نے اپیل کے اندر جانا ہے، وہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ وکالت نامے پہ سگنیچر بھی نہیں ہونے دے۔ آپ یہاں سے بڑے آرام سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان کا نظام کیسے کام کر رہا ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ غیر ضروری اور فضول ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جائے، حالانکہ نواز شریف صاحب کی جو روزانہ کی ملاقاتوں کی ایوریج ہے وہ 22 ملاقاتیں پر ڈے بنتی ہیں، یعنی جس دن وہ ملاقات کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اس دن سینکڑوں لوگ آ جاتے تھے، اور میاں صاحب سیشنز کے اندر ملتے تھے کہ اب ان کو بلا لو، اب یہ پارٹی بلا لو، اب اتنے لوگوں کو بلا لو، اب یہ والا گروپ بنا لو، پرسوں میں ایم پی ایس کو ملوں گا، اس دن میں ایم این ایس کو ملوں گا، اس دن جو ہے وہ میں فیملی کو دوں گا سارا دن، اس دن میں اپنے دوستوں سے ملوں گا، دوستوں کا ٹائم یہ ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی تو موجیں تھیں جیل میں ملاقاتوں کی، یہی ملاقاتیں شہباز شریف کو میسر تھیں، یہی ملاقاتیں باقی جو لیڈرز ہیں ان سب کو میسر تھیں، لیکن نواز شریف صاحب کی تو موجیں ہی موجیں تھیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہیں پہ اسی ملک کے اندر عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جو درخواست ہے وہ غیر ضروری ہے اور فضول ہے، لہذا اس کو خارج کیا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور بات بتائی، اور یہ عمران خان کا اپنا حکم ہے، یہ انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا کہ کیسوں کی پیروی پوری پارٹی نے کرنی ہے۔ عمران خان کا حکم ہے کہ عدالت میں تمام پارلیمنٹیرینز اور وکلا کو آنا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اگر کیس کے روز بھی کوئی حکم عدولی کرتا ہے عدالت نہیں پہنچتا تو اس کو جواب دینا ہوگا۔ دیکھیں یہ تو پھر 90% پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیسز میں آتے ہی نہیں ہیں، صرف چند وکیل جاتے ہیں اور وکیل بھی سارے نہیں آتے، اور اگر پارلیمنٹیرینز کو کسی دن بہت زور لگا کر بلایا جاتا ہے تو وہ آتے ہیں اور حاضری لگا کے نکل جاتے ہیں۔ تو عمران خان کے کیسز میں بھی کوئی یہاں پہ پارلیمنٹیرینز نے یا عہدے داران نے سنجیدگی نہیں دکھائی، حالانکہ یہاں عمران خان صاحب کا اپنا واضح حکم موجود ہے کہ سارے لوگ پہنچیں گے۔ ناظرین نظام پورا کا پورا عمران خان کو دبانے میں لگا ہے، اور حالات پاکستان کے یہاں پہنچ گئے ہیں کہ جو یہ موجودہ مالی سال چل رہا ہے اس میں پاکستان کا خسارہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب 20.28% کا نمایاں اضافہ پاکستان کے تجارتی خسارے میں ہو گیا ہے۔ یہ خسارہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ چیزیں بنا کر پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں ان کی مالیت کم ہے، جو آپ باہر سے پاکستان میں منگوا رہے ہیں ان کی مالیت زیادہ ہے، تو یہ دونوں کی قیمتوں کا جو فرق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تجارتی خسارہ۔
کہ ہم نے کم مال بیچا اور زیادہ مال خریدا دنیا۔ جو ممالک خسارے میں رہتے ہیں انہیں خسارہ پورا کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے ممالک سرپلس میں رہتے ہیں، وہ فائدے میں رہتے ہیں، جیسے چائنا وغیرہ ہیں، بڑے ممالک جو ایکسپورٹس کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ ایک مرتبہ پھر بڑھ گیا ہے، 20.5% اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور ماہانہ بنیاد پر 43.50% تک کا اس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں۔ ایکسپورٹس پاکستان کی لگاتار گرتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آئے گی تو پاکستان کی ایکسپورٹس گریں گی۔ ہو یہ رہا ہے، نہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسا کوئی فارمولا ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹس بڑھ جائیں، نہ ایسا کوئی فارمولا ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آ جائے۔ یہ دونوں چیزیں جب نہیں ہوں گی تو ملک کیسے چلے؟ تو اس وقت جو ملک چلایا جا رہا ہے، جیسے عاصم منیر اور شہباز شریف تو چلے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیئرنگ ویل کے اوپر، یہ ملک اس طریقے سے چلا رہے ہیں، دو ہی طریقے، نمبر 1 قرضے، بھاری قرضے، اور نمبر 2 بھاری بھرکم ٹیکسز عوام کے اوپر، ایسے ٹیکسز جن کا کوئی جواز بھی نہیں ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ ان دو چیزوں سے اس وقت پاکستان کو چلایا جا رہا ہے۔ قرضوں کی وجہ سے پاکستان مسلسل دلدل میں دبتا چلا جا رہا ہے، اور ٹیکسز سے مہنگائی کا بوجھ عام آدمی کے اوپر لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا۔ اور اب یہ ایک اور خبر آئی ہے، ایکسپورٹ میں لگاتار پاکستان میں گراوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے نا، ایکسپورٹس نیچے جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کی حکومت 2013 میں آئی تھی تو $1.5 ارب کی ایکسپورٹس 5 سال کے بعد انہوں نے کم کر دی تھی۔ پھر عمران خان صاحب اس کو لے کر گئے، لگ بھگ $9 ارب کا انہوں نے اس میں اضافہ کیا، کورونا کے باوجود اضافہ کیا، اور پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، پھر دوبارہ گراوٹ شروع ہو گئی، یہ $8-9 ارب پھر نیچے لے گئے۔ اور ابھی جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ 10 ماہ کے اندر پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں جو پاکستان نے کی ہیں دنیا کو، ان کی مالیت پچھلے سال 26.89 ارب تھی، اور اس سال جو ہے وہ اس کی مالیت کم ہو کے 25.21 ارب ہوگی، یعنی $1.5 ارب کی مزید ایکسپورٹس پاکستان میں کم ہو گئی۔ اب یہ لگاتار نقصان ہے جو پاکستان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے غلط فارمولوں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ عباس عراقچی پاکستان آئے، انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کے مطابق عباس عراقچی جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو کچھ تحریری پیغامات پہنچائے ہیں، یعنی پاکستان بیچ میں ایک لنک کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایران کبھی بھی اس لنک کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور ایران کوشش کرے گا کہ پاکستان کا چینل ایران کے لیے استعمال ہوتا رہے، جبکہ امریکہ کو اس وقت پاکستان کا موجودہ رجیم سوٹ کرتا ہے، وہ ان پہ اعتبار کر رہے ہیں، کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اب حالت ہے عالمی سطح پہ، تو سادی بات یہ ہے کہ عباس عراقچی نے ایرانی پیغامات پہنچائے۔ یہ پیغامات ہیں کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب بالواسطہ مذاکرات ہوں گے امریکہ کے ایران کے ساتھ۔ اس کی کچھ ریزن ہیں کہ امریکن جب ایرانیوں کے ساتھ بیٹھے تو انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہ میدان جنگ میں جتنے ٹف ہیں اس سے بہت زیادہ ٹف یہ ٹیبل کے اوپر ہے، اور ٹیبل میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے ان کا قد بڑا ہوتا ہے ایرانیوں کا، اور امریکنز کے لیے مشکلات پیدا ہوتی۔ تو اس لیے اب دیکھیں نا، پاکستان ثالثی کروا رہا ہے، امریکن بیٹھے ہوئے ہیں، ایرانی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایرانی پوری تیاری کر کے آتے ہیں، تو وہ چیزیں پھر ایکسپوز ہوتی ہیں۔ بہرحال ایران نے اپنی جو ریڈ لائنز ہیں، یا جنہیں سرخ لکیر کہتے ہیں، کہ ان چیزوں سے متعلق ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ جو ان کی حدود ہے کہ یہاں تک ایران فلیکسیبل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کبھی بھی اپنی یورینیم اس بات کے اوپر شاید آمادہ نہ ہو کہ وہ اپنی یورینیم امریکہ کو دے دیں، یا آپ لے جائیں ادھر نیو یارک میں، واشنگٹن ڈی سی میں، وہاں لے جا کے آپ رکھیں اور دنیا کو دکھائیں کہ یہ یورینیم وار ٹرافی کے طور پہ ہم ایران سے اٹھا کر لے آئیں۔ تو ایران کی حتی الامکان کوشش ہوگی کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ ایران کے اندر اس یورینیم کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے ملٹیپل سلوشن ہو سکتے ہیں، وہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں، بہت ساری خبریں آپ کے سامنے آ بھی چکی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یورینیم کے حوالے سے جو ایک ریڈ لائن ہے وہ بھی ایران نے امریکہ کو بتا دی ہے پاکستان کے ذریعے، اور آبنۂ ہرمز کے متعلق ایران کس قسم کا سلوشن چاہتا ہے یہ بات بھی امریکہ تک پہنچائی گئی ہے۔ دیکھیں، جس وقت پاکستان میں ابھی عراقچی آئے تھے چند دن پہلے، تو تب زیادہ بات آبنۂ ہرمز پہ ہوئی تھی، اور پھر عراقچی فوری طور پہ عمان گئے، کیونکہ عمان اس میں ایک پارٹنر ہے۔ میں نے اس دن آپ کو میپ دکھایا تھا کہ آبنۂ ہرمز کے دونوں طرف ایران اور عمان ہے، کوئی تیسرا ملک نہیں ہے، تو یہ دونوں ملک آبنۂ ہرمز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اور جو بھی فیصلہ ایران نے کرنا ہے وہ عمان کے ساتھ مل کر کرنا ہے، اور عمان کی رائے بھی جو ہے وہ باقی دنیا سے مختلف ہے آبنۂ ہرمز کو، یا یہ جو ایران کے اوپر اٹیک ہوا اسرائیل کا، امریکہ کا، ان چیزوں کو لے کر۔ اب وہ عمان جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے عمان کے بادشاہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، انہوں نے بڑی زبردست پوزیشن لے رکھی ہے اس وقت ریجن میں، اور پھر وہ واپس آتے ہیں پاکستان، اور مشاورت کی جاتی ہے، پہلے ایران میں، پھر پاکستان میں مشاورت ہوتی ہے، اور پھر ایک تحریری طور پہ ایران اپنی ریڈ لائنز پر مشتمل ایک تحریر
پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پہنچاتا ہے، تو معاملات یہاں پہ آ کے رکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس کے اوپر رد عمل کیا دیتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ روس روانہ ہو گئے ہیں، جہاں پہ وہ پیوٹن سے ملاقات کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ ملاقات کریں گے وہاں پہ دیگر جو رہنما ہیں رشیا کے، ان کے وزیر خارجہ بھی ہوں گے، پیوٹن بھی ہوں گے، ان سے ملاقاتیں کریں گے، کیونکہ ایران کا سب سے بڑا جو اتحادی بن کر سامنے آیا اس لڑائی میں، جس نے پیچھے بھی اور سامنے آ کر بھی مختلف جگہوں پہ سپورٹ کیا ایران کو، وہ رشیا ہے۔ جب آبنۂ ہرمز کو طاقت کے بلبوتے پر کھلوانے کا فیصلہ کیا گیا اور ایک قرارداد پیش کی گئی، تو رشیا اور چائنا یہ دو ممالک تھے جنہوں نے فوری طور پہ اس قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دورہ کرنا ہے، 14 مئی کی تاریخ آ رہی ہے کہ شاید 14 مئی تک ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کا ایک دورہ کرے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوگی پریزیڈنٹ شی سے، اور وہاں پہ کچھ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ تو بہت ممکن ہے 14 سے پہلے کوئی اور جنگی حالات پیدا ہو جائیں، اور ماضی کی طرح جیسے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک دورہ منسوخ ہو چکا ہے چائنا کے لیے، دوبارہ بھی منسوخ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ پورے خلیج میں ایک نیا فضائی دفاعی نظام نصب کر رہا ہے۔ دیکھیں، ماضی میں امریکہ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، امریکہ نے اس لڑائی میں بہت انالیسس کیا اور بہت ساری چیزیں امریکہ نے سیکھی ہیں، بہت ایکسپوز ہوا امریکہ بھی اور اسرائیل بھی، اور ایران کے شاید ڈرون کا ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، بیلسٹک میزائلز کا وہ صحیح طرح جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ پھر ایران کی تباہی تو بہت کی امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے، ان کے بہت قیمتی لوگ بھی مار دیے، لیکن سیم ٹائم میں ایران نے فضائی دفاعی نظام کو درم برم کر دیا امریکہ کے، اور کافی نقصان ہوا اس کی وجہ سے امریکہ کو۔ اب امریکہ جو ہے وہ ایک نیا سرے سے، ایک نئے طریقے سے ری ڈیزائن کر رہا ہے، پورے خطے میں دفاعی نظام نصب کر رہا ہے، فضائی دفاعی نظام، اور نہ صرف وہ دفاعی نظام لگا رہا ہے بلکہ وہ اپنے بحری بیڑے لے کر آیا ہے، جہاں پہ بھی انٹرسیپٹرز موجود ہیں، اور اب وہ یہ بندوبست کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو، اپنے اڈوں کو اور اپنے اثاثوں کو محفوظ کیسے رکھنا ہے ایران سے۔ گزشتہ لڑائی میں امریکہ کو سرپرائزز ملے تھے کافی سارے ایران کی جانب سے، کیا اس مرتبہ اگر دوبارہ لڑائی ہوتی ہے تو ایران کچھ نیا کر کے دکھا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، جبکہ امریکہ نے اپنی بہت ساری کمیاں دور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک کمی وہ دور نہیں کر پائیں گے جتنے ہتھیار امریکہ نے چند ہفتوں میں استعمال کر دیے اس لڑائی میں، اتنے ہتھیار بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو جو ہتھیاروں کی ایک قلت ہے، اس کو پورا کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خاص طور پہ انٹرسیپٹرز، جو تھاڈ کا ایک سسٹم ہے، وہ پورا کا پورا دوبارہ ان کو ری بلڈ کرنا پڑے گا، اس میں بہت سارے ویپنز جو ہیں وہ دوبارہ ان کو آرڈر دینے پڑیں گے، اور آرڈر دیے بھی ہیں کئی کمپنیز کو امریکہ نے، اور وہ دوبارہ سے ہتھیاروں کی پروڈکشن کو تیز کرنے کے لیے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، بار بار ہدایت وہ دے رہے ہیں۔ اب ساتھ میں جو ان کے ایک ٹاما میزائل سسٹم ہے امریکہ کے، وہ بھی کافی ان کی مقدار میں کمی آئی ہے، لگ بھگ 45 سے 50% امریکہ نے استعمال کیے اپنے ذخیرے میں سے، اور دنیا کے مختلف ممالک سے وہ اٹھا کر اپنا دفاعی ساز و سامان وہ پہنچا رہا ہے خلیج میں، تو یہاں تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے ایک بڑی خبر یہ آئی ہے، اور یہ ایک انکشاف کی طرح ایک خبر آئی مارکیٹ میں اور ہر طرف پھیل گئی، کہ اسرائیل کے اور یو اے ای کے تعلقات کتنے قریب ہو چکے ہیں، کہ اسرائیل نے بڑی خاموشی کے ساتھ آئرن ڈوم کا جو اپنا سسٹم ہے وہ یو اے ای میں نصب کیا ہے، اور بلکہ ان کی ٹیمیں بھی وہاں بھجوائی گئی، اور آئرن ڈوم کا سسٹم یو اے ای کے لیے بڑا افیکٹولی کام کر رہا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمیں نا جتنا مرضی کوئی ایران کے بارے میں دعوے کریں کہ بہت بڑی تباہی پھیر دی ایران نے، وہ بات سچ ہے کہ ایران نے اسرائیل کا یہ دعویٰ ختم کر دیا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو انہوں نے میزائل پھینک کے اسرائیلی سرزمین پہ بلڈنگز تباہ کی ہیں، نقصان پہنچایا ہے، اسرائیلی مارے گئے ہیں، ان کا فوجی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن یہ بات ایک سچ ہے کہ ایران کی جانب سے آنے والے زیادہ تر میزائلوں کو اسرائیل نے روک لیا تھا۔ ان کا جو آئرن ڈوم کا سسٹم ہے وہ ایکسپوز ضرور ہوا ہے، لیکن اس نے بہت سارے حملوں کو، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ زیادہ تر حملوں کو آئرن ڈوم کے سسٹم نے ناکام بنایا۔ جتنا ہیوی اٹیک یو اے ای کے اوپر آیا ہے، اور بار بار آیا، یو اے کی گورنمنٹ بار بار یہ کہتی ہے، اگر وہاں پہ انٹرسیپٹرز نہ ہوتے اور فضائی دفاعی نظام نہ ہوتا تو یو اے کے اندر بھی کافی بڑی تباہی ہو سکتی تھی، بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہو سکتی تھی۔ تو یہ ون سائیڈڈ رپورٹنگ بھی مناسب نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام یا امریکی فضائی دفاعی نظام مکمل طور پہ ناکام ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان کو پہلی دفعہ ایسے ہم نے دیکھا بے بس ہوتے ہوئے، اور ان کی موجودگی میں ٹارگٹ ایران نے اچیو بھی کیے، خاص طور پہ جو نئی حکمت عملی کے ساتھ آیا کہ ڈرونز کو اور میزائلوں کو وہ ایک ساتھ فائر کرتا تھا، تو اس میں امریکہ اور اسرائیل کا خرچہ بہت زیادہ ہوا، عرب ممالک کا بھی، اور اس کے نتیجے میں انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ناظرین، ایک بہت بڑی خبر ہم آپ کو 2 دن سے دے رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کس شخص نے اٹیک کیا، یہ بندہ کون ہے، اس کا مقصد کیا تھا، اس کے بارے میں نا کچھ بہت بڑی بڑی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، لیکن میری نظر میں جو ایک بہت بڑی چیز ہے جو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میریو نوفیل ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور شاندار جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے، میریو نوفیل نے ایک ٹویٹ کیا ہے،
اور ایک ثبوت جو ہے وہ سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے انہوں نے رکھا ہے۔ اس ٹویٹ میں وہ یہ بتاتے ہیں، میں اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، کہ وائٹ ہاؤس کا جو یہ اٹیک ہوا ہے WHCD، یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، یہ انتہائی عجیب و غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑا ویئرڈ قسم کا واقعہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حملہ آور کا نام کول ایلن ہے، COLEALLEN، یہ نام ہے حملہ آور کا، کول ایلن۔ اس نے حملہ کیا ہے اور یہ آدمی پکڑا گیا ہے، اس نے گولی بھی چلائی ہے۔ لیکن آج سے چند سال پہلے ایک اکاؤنٹ ایسا ہے جس کو یہ پتا تھا، اس نام کے بارے میں اسے پتا تھا۔ اس وقت شاید کول ایلن کو بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا۔ یعنی جو ڈیٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ڈیٹ ہے 22 دسمبر 2023 کو۔ یہ ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہے، اور اس اکاؤنٹ کا جو نام ہے وہ ہے ہنری مارٹیز۔ یہ ہنری مارٹیز ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر۔ اس اکاؤنٹ نے آج تک صرف ایک ہی ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ یہ میرے سامنے یہ اکاؤنٹ موجود ہے، یہ آپ کو بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ دسمبر 2023 میں یہ اکاؤنٹ بنتا ہے، اور ایک مینڈک کی شکل کا کوئی ایک جانور ہے، کارٹون ہے، اس کا چہرہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اور اس کا جو یہاں پہ یہ تو ڈی پی لگی ہوئی ہے نا، چہرہ جو لگا ہوا ہے وہ تو یہ ہے، لیکن ایک جو حیرت انگیز اور عجیب چیز ہے، اس اکاؤنٹ کا جو ہیڈر امیج ہے، جب آپ کسی بھی اکاؤنٹ پہ جاتے ہیں، چاہے آپ فیس بک پہ جائیں، چاہے آپ ٹویٹر پہ جائیں، چاہے آپ یوٹیوب پہ جہاں مرضی جائیں آپ، تو ایک تو وہ ہوتا ہے نا ڈی پی ہوتی ہے جو گول دائرے کے اندر آتی ہے، ایک ہوتا ہے جو بیک گراؤنڈ کے اندر پیچھے اوپر ایک ہیڈر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہیڈر والا امیج لگا ہوا ہے نا، وہ ایک ایسی ویب سائٹ سے اس کی تصویر اٹھائی گئی ہے جس ویب سائٹ کا نام ہے ٹائم مشین۔ بس میں یہاں تک آپ کو بتانا چاہتا تھا، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس اکاؤنٹ کو آج سے لگ بھگ 2.5 سال پہلے کیسے پتا تھا کہ کول ایلن نام کا ایک آدمی کوئی حرکت کرے گا۔ اس اکاؤنٹ سے صرف ایک ٹویٹ ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی ٹویٹ نہیں ہوا۔ اس اکاؤنٹ کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں؟ شاید یہ اب فالو کر رہے ہیں اس اکاؤنٹ کو لوگ، پہلے شاید فالو نہ کرتے ہوں، لیکن ابھی جب اس کو میریون اوفیل نے ٹویٹ کر کے بتایا تو 3842 اس کے فالوورز ہیں۔ دسمبر 2023 میں ہی یہ اکاؤنٹ بنا، اور دسمبر 2023 میں ہی اس اکاؤنٹ نے واحد ٹویٹ کیا، اور جو واحد ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں اس اکاؤنٹ نے صرف اور صرف ایک ہی چیز لکھی، اور وہ چیز لکھی کہ کول ایلن، حملہ آور کا نام لکھا۔ اس وقت تو حملہ آور کو بھی شاید نہیں پتا تھا کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے، وہ تو اس وقت تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جو اس کا ریکارڈ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ یہ آدمی جناب بچوں کو پڑھاتا بھی تھا، اور اس کے بارے میں کافی چیزیں پتہ چلی ہیں۔ اس کی بہن کا بھی انٹرویو کر دیا گیا ہے، اس کا بھی انٹرویو کر دیا گیا ہے، اس کے گھر کی نگرانی بھی کر دی گئی ہے، بہت ساری چیزیں برآمد بھی ہو گئی ہیں۔ اس نے جو ایک خط بھی لکھا اپنی فیملی کو، وہ خط بھی برآمد ہو گیا ہے، اس میں بھی پتہ چل گیا کہ یہ کون آدمی ہے، کس طرح کا بندہ ہے۔ وہ باقاعدگی سے ایک شوٹنگ رینج کے اوپر جاتا تھا، وہ فائرنگ شائرنگ کی پریکٹس بھی وہاں پہ کرتا رہا ہے۔ اس کے پاس 2 ہتھیار تھے، ایک شاٹ گن ہے، اس کو کارتوس ڈال کے چلاتے ہیں، شاٹ گن اسے بولتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے پاس ایک پسٹل تھا .38 کیلیبر کا۔ یہ کیلیبر جو ہے نا .38، یہ کوئی اتنا بڑا کیلیبر نہیں ہے، یہ نارمل کیلیبر کا پسٹل ہوتا ہے۔ اس میں 2 ہوتے ہیں، ایک .38 اسپیشل ہوتا ہے اور ایک نارمل ہوتا ہے۔ جو نارمل والا ہے وہ میکارو پسٹل یہ بناتے ہیں رشینز، یہ بہت زیادہ استعمال کرتے رہے ماضی میں۔ .38 کیلیبر میکارو کمپنی کا ان کا ایک پسٹل ہوتا تھا، ایک دور میں ہمارے پاس بھی تھا، تو وہ اتنا دور نہیں مارتا۔ ہاں، جو اس کا ایک اسپیشل ورژن ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی گولی ہوتی ہے جو ریوالور کے اندر زیادہ تر استعمال ہوتی تھی۔ پولیس کے پاس پاکستان میں جو سروس ریوالور ماضی میں ہوا کرتے تھے پرانے، ان کے اندر .38 کی ایک بلٹ ڈلتی تھی، وہ بڑی تگڑی بلٹ ہوتی تھی، لیکن وہ ریوالور میں جاتی تھی زیادہ تر۔ تو یہ ناظرین ایک ریوالور تھا اس کے پاس، جو اس نے اکتوبر 2023 میں لیا تھا، اور ساری اس کی اسکروٹنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک شاٹ گن خریدی تھی جو اس نے 2025 میں 17 اگست کو خریدی تھی۔ پھر اس نے ایک لیٹر بھی لکھا اپنی فیملی کے نام، پھر اس نے کچھ جو ہے وہ چندہ وندہ بھی دیا $25 کیملا ہیرس کی جو الیکٹورل کمپین تھی اس کے اندر۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پسند نہیں کرتا تھا، نو کنگ موومنٹ کو بھی اس نے جوائن کیا تھا، وہاں پہ بھی احتجاج کرتا رہا ہے۔ یہ ذہنی طور پہ کوئی بیمار آدمی نہیں ہے، کوئی غیر مستحکم آدمی نہیں ہے، یا اچانک سے اٹھ کر اس نے حملہ نہیں کر دیا، منصوبہ بندی کے ساتھ اس نے حملہ کیا ہے۔ ذہنی طور پہ مضبوط آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، احتجاجی مظاہروں میں حصہ لیتا رہا ہے، اور مختلف جگہ پہ اپنے عقائد اور اپنے نظریات جو ہے ان کو کھل کر بیان بھی کرتا رہا ہے۔ یہ ٹیچر آف دا منتھ کا ایوارڈ بھی اس کو مل چکا ہے ماضی میں۔ اور اس نے جو ایک لیٹر لکھا فیملی کو، وہ لمبا چوڑا لیٹر ہے، غیر ضروری ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جو انٹرسٹنگ بات ہے، ٹائم مشین ایکچولی اس کے اوپر نا مجھے ایک دور میں بڑی دلچسپی تھی، میں نے بڑے اس کے اوپر آرٹیکل پڑھے، بہت ساری چیزیں پڑھی۔ ابھی آج کل میرے بچے بھی مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹائم مشین کیا ہوتی ہے، اور کیا یہ ٹائم مشین ایگزسٹ کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں بہت ساری مت ہے، خاص طور پہ 70s میں، 80s میں، 90s میں، ان دنوں میں اس کے اوپر بہت بات ہوتی۔ ٹائم مشین، کوئی آدمی ٹائم مشین یہ ہے کہ آدمی ٹائم ٹریول کر لیتا، یعنی آج کے دور میں اگر کسی آدمی کے پاس ٹائم مشین ہے تو وہ 100 200 300 400 سال پیچھے بھی جا سکتا ہے، وہ 100 200 300 400 سال آگے بھی جا سکتا ہے۔ تو وہ ٹائم ٹریول کروا دیتی ہے انسان کو زندہ حالت میں، اسی حالت میں وہ کسی اور دور میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے جی ٹائم مشین کا کانسیپٹ۔
ٹائم مشین نام کی ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے ایک تصویر اٹھا کے اس اکاؤنٹ نے اوپر لگائی ہوئی تھی، اور وہاں پہ اس نے کول ایلن یہ نام لکھا ہوا تھا، اور اس بندے نے حملہ کر دیا، اور یہ ایک ہی ٹویٹ یہاں سے ہوا تھا۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، اسی لیے ابھی رپورٹ بھی ہوئی ہے اور لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں۔ ابھی اس حملے میں مزید انویسٹیگیشن ہوگی، شاید کچھ اور نکال پائیں لوگ، لیکن یہ ایک نارمل چیز لگتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو نارمل نہیں لگتی کہ کسی کو پہلے سے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ بعد میں ایک شخص کچھ نہ کچھ کرے گا اور اس کا نام پہلے سے لے لیا جائے، یہ اب اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ ناظرین، اسرائیل میں نیتن یاہو کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی سیاسی پوزیشن بہت کمزور ہوئی ہے۔ فائرنگ کے اس انسیڈنٹ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے یا نہیں، یہ ہم اگلا سروے آنے کے بعد بتا پائیں گے۔ لیکن نیتن یاہو کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے، ان کی صورتحال میں کمزوری ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ دو سابق وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، نیتن یاہو کا جو راج ہے وہ 3 دہائیوں تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو جو سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ اور یائر لیپڈ، یہ 2 سابق اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں اکٹھی کر دی ہیں، اور اپنی جماعتیں اکٹھی کر کے جو ہیڈ ہے وہ بنا دیا ہے نفتالی بینٹ کو، اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عوامی رد عمل شدید دیا جائے گا، اور نئی جماعت جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے ٹوگیدر، یعنی اکٹھے ہو کر۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اب اس کا دور ختم کیا جائے، اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے اسرائیل کو نیتن یاہو نے، لہذا اس کی پالیسیاں غلط ہیں، نئی پالیسیوں کے مطابق ہم ملک کو چلائیں گے۔ تو بڑے بڑے احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی آج وہ پوزیشن نہیں ہے، قانونی نقطہ نظر سے آپ دیکھ لیں، دیگر اس کے اوپر کیسز چلنے کے نقطہ نظر سے آپ دیکھ لیں، عالمی نقطہ نظر سے آپ دیکھ لیں، تو نیتن یاہو کی ایک بڑی کنٹروورشل لائف تھی، اور اگر یہ اختتام ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کا پولیٹیکل کیریئر، تو یہ بڑے خوفناک قسم کا یہ انجام ہوگا پولیٹیکل اس کا۔ ناظرین، پاکستان میں نا 2 چیزوں پہ بہت زیادہ پاکستانیوں کے لیے پرابلم کریٹ کر دی گئی ہے، ایک آئی پی پیز اور دوسرا جو ہے وہ گیس کا ایشو۔ یہ 2 ایشوز پاکستانی لگاتار برداشت کر رہے ہیں۔ عدنان عادل صاحب بڑے شاندار جرنلسٹ ہیں، میں نے ماضی میں ان کے ساتھ کام بھی کیا، ان سے سیکھنے کا موقع بھی ملا۔ انہوں نے بڑی زبردست تحقیقاتی رپورٹنگ کی ہے اور بہت سارے فیکٹس سامنے لے کر آئے ان ایشوز کے اوپر۔ میں آپ کے ساتھ بالکل سمپل کر کے کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں، اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ حکومت نے ایک سال میں تقریباً 7 ارب ڈالرز، ابھی آپ نے یو اے کو کتنا پیسہ واپس کیا؟ لگ بھگ 3.5 ارب ڈالر، مصیبت پڑی ہوئی تھی آپ کو، تو 7 ارب ڈالر پاکستان ایک سال میں دیتا ہے صرف کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں۔ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 7 ارب ڈالر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بجلی کے لیے پیسے دیے جو بجلی کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی، یعنی ہمارا اپنا جو بل ہے وہ اگر 2 ارب ڈالر ہے، 2.5 ارب ڈالر ہے، تو ہم 7 ارب ڈالر کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں۔ 1 یونٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں، 3 یونٹ کے ہم پیسے دے رہے ہیں، تو ایک سال میں حکومت نے 7 ارب ڈالر کا کیپیسٹی پیمنٹ کیا اس بجلی کے لیے جو بجلی کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اس میں وزیر اعظم کا بیٹا بھی ہے، بہت سارے اور ادارے بھی ہیں، بہت سارے لوگ۔ اس حساب سے 10 سال میں مجموعی طور پہ یہ رقم 70 ارب ڈالر بنتی ہے، جو پاکستان کے بیرونی قرضوں کا نصف۔ یہ ناظرین پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک اور ڈیٹا بڑا زبردست انہوں نے شیئر کیا، پچھلے 3-4 سال میں جب سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، گیس کی جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ لگ بھگ 900% سے 1000% تک بڑھی ہیں، 9 سے 10 گنا، یعنی اگر گیس سے 100 روپے تھی تو 900 روپے یا 1000 روپے ہو گئی۔ اب آپ یہ بتائیں یہ کتنی بڑی بڑھوتی ہے، یعنی تو قیمت میں بہت بڑا اضافہ ہے کہ 100 روپے والی چیز آپ کو 900 روپے میں یا 1000 روپے میں ملے۔ ابھی ایک مرتبہ پھر جو کمپنیاں ہیں وہ حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ 300% مزید اضافہ کیا جائے۔ اچھا، جو 300% اضافہ ہوگا یہ 4 سال پرانی والی قیمت میں نہیں ہوگا، یہ موجودہ قیمت میں ہوگا، یعنی جو 100 کو 900 تک پہنچایا ہے اس کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ تو 2500-2700 تک پہنچا دیں گے۔ یعنی 4 سال پہلے عمران خان صاحب کے دور میں جو گیس آپ کو مل رہی تھی، فرض کریں 100 روپے کی، وہ 2500 روپے کی ہو جائے گی اگر اب دوبارہ سے حکومت نے قیمتیں بڑھا دیں تو۔ لیکن قیمت بڑھانے کے علاوہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، قیمتیں بڑھائیں گے تو خسارے کور کریں گے نا، کیونکہ پاکستان میں کاروباری زندگی تو چل ہی نہیں رہا۔ اور یہ جو گیس استعمال ہوتی ہے نا، اس کا زیادہ تر حصہ عوام استعمال نہیں کرتی، جو گھریلو صارفین ہے وہ صرف 20% گیس استعمال کرتے ہیں، جو زیادہ تر گیس ہے 80% وہ صنعتیں استعمال کرتی ہیں، تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ گیس آپ کی بجلی بنانے والے پاور پلانٹ کھا جاتے ہیں، ایک تو ہم انہیں گیس دیتے ہیں، دوسرا ہم انہیں کیپیسٹی پیمنٹ بھی دیتے ہیں، اور پھر اس گیس کی قیمت وہ ادارے نہیں دیتے، ان کو تو سبسڈی کے اوپر گیس ملتی ہے۔ کھاد بنانے والی فیکٹریوں کو 150 ارب کی سبسڈی ہر سال حکومت دیتی ہے گیس کے اوپر، اتنی کم قیمت میں انہیں گیس ملتی ہے، اور یہ بوجھ کس پہ پڑتا ہے؟ عام پاکستانیوں کے اوپر۔ تو پیسے دیتا ہے عام پاکستانی گھریلو صارف جو 20 سے 22% گیس استعمال کرتا ہے، اور یہ لوگ سبسڈیز لیتے ہیں، یہ انجوائے کرتے ہیں۔ ویسے جو گھریلو صارف ہے اس کو بھی سبسڈی ملتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں ملتی، لیکن ہماری پالیسیوں کی خرابی ہے نا، ہماری پالیسیوں کی خرابی ہے۔ بڑی شاندار رپورٹ ایک
عدنان عادل صاحب نے بنائی ہے، دیکھنے سے وہ تعلق رکھتی ہے، میں اس کو ٹویٹر پہ ابھی شیئر بھی کروں گا اور جو لوگ دیکھنا چاہیں اس کو تفصیل سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ناظرین پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان کی سرکار کر رہی ہے اور انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ووٹ تو انہوں نے پبلک سے لینے ہی نہیں۔ انہوں نے تو بوٹوں کے تسموں کے ساتھ لٹک کے اردلی پن دکھا کے جوتے پالش کرتے کرتے بار بار اقتدار میں آنے کا فارمولہ بنایا ہوا ہے، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔